बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। इब्तिदा के साथ मैं हूं आपका मेज़बान सबूक सैयद। सुबह बखैर। अल्लाह करे कि आपकी सुबह इंतहाई खुशगवार और यूं ही चमकती दमकती रहे। नाज़रीन, पाकिस्तान में 230 के करीब यूनिवर्सिटीज़ मौजूद हैं। इन यूनिवर्सिटीज़ में क्या पढ़ाया जाता है, इन यूनिवर्सिटीज़ के तलबा और तालिबात और फैकल्टी क्या सोचती है, किस बातों पर गौर व फिक्र करती है, मुख्तलिफ़ अहम इशूज़ पर इन तलबा और तालिबात की क्या आरा पाई जाती हैं। और सबसे अहम बात यह है कि इस वक्त जो सोसाइटी के अंदर पोलराइजेशन का अमल है, इसमें पाकिस्तान के नौजवान क्या सोचते हैं। यूनिवर्सिटियाँ इनकलाब की बुनियादी जगह होती हैं। यहाँ वो इनकलाब वजूद में आता है जो खूनी इनकलाब नहीं होता, जो सोसाइटी में ख़राबी नहीं पैदा करता, बल्कि एक ऐसा इनकलाब जो गौर व फिक्र की बुनियाद पर खड़ा होता है, एक ऐसा इनकलाब जो सोच और तदब्बर की बुनियाद पर खड़ा होता है, जिसमें लोग आपस में डायलॉग करते हैं, बातचीत करते हैं, मुकालमा करते हैं। पाकिस्तान के जो सबसे बड़े और सबसे अहम इश्यूज़ हैं, जिन पर हमारे यहाँ बहुत कम बात होती है और हम लोगों की राय को ठीक तरीके से लोगों के सामने नहीं पहुँचा पाते, आज इब्तिदा प्रोग्राम के प्लेटफॉर्म से हम इस बात का आगाज़ कर रहे हैं कि वो राय जो हमारी नौजवान नस्ल के दिमागों में पाकिस्तान के मुस्तक़बिल के हवाले से परवान चढ़ रही है, वो लोगों तक उसी तरह पहुंचाई जाए जिस तरह तलबा और तालिबात सोचते हैं। तो आइए आज इस सफ़र में हम आगाज़ करते हैं यूनिवर्सिटी ऑफ हरीपुर से, और यहाँ के तलबा और तालिबात से हम मुलाकात करेंगे और उनसे पूछेंगे कि पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ इश्यूज़ पर उनकी क्या आरा पाई जाती हैं और वो क्या समझते हैं कि ये जो नस्लों के दरमियान एक गैप पैदा हो गया है, एक फासला पैदा हो गया है, उसके बारे में उनकी क्या आरा है। इस वक्त उम्मे कुलसूम हमारे साथ मौजूद हैं यूनिवर्सिटी ऑफ हरीपुर में। ये इंग्लिश लिटरेचर की तालबा हैं, पीएचडी कर रही हैं। बहुत शुक्रिया उम्मे कुलसूम, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। अच्छा, मुझे बताएं कि यूनिवर्सिटी ऑफ हरीपुर की ख़ास बात क्या है? यूनिवर्सिटी ऑफ हरीपुर की ख़ास बात यह है कि विद इन केपी ये वाहिद यूनिवर्सिटी है जिसने पीएचडी ऑफ़र किया हुआ है इंग्लिश डिपार्टमेंट में। सही। अच्छा, मुझे बताएं कि हमारा एक बुनियादी सवाल है कि तलबा के अंदर और सोसाइटी के अंदर हम देख रहे हैं कि एक वॉलंटियरिज्म जो है वो कम होता जा रहा है, बल्कि ख़त्म होता जा रहा है। उसकी क्या वजूहात हैं? देखिए, एक्विजिशन कम है ना, आप एनवायरनमेंट क्रिएट करेंगे तो इफ़ द एनवायरनमेंट इज़ क्रिएटेड ओवर देयर तो आपका वॉलंटियरिज्म खुद ट्रिगर होगा। तो आपके इंस्टीट्यूट्स में जो है वो इसको क्रिएट करने की ज़रूरत है। मेरे ख़्याल में डिफरेंट एक्टिविटीज़ करवाई जाएं, उनके सामने डिफरेंट प्रोग्राम्स अरेंज किए जाएं, सेमिनार्स किए जाएं। जैसे यहाँ पे ये यूनिवर्सिटी जो बनी है आज, इसमें इस तरह की कॉन्फ्रेंस फर्स्ट टाइम पे हुई है, तो हमें एक्सपोजर नहीं था। तो जब हमें एक्सपोजर दिया जाता है, हम उस एनवायरनमेंट में डाले जाते हैं, तो हम खुद स्टिमुलेट होते हैं। अच्छा, आप मुझे थोड़ा सा बताइएगा कि हमारी सोसाइटी के अंदर बहुत सी चीज़ें बड़ी शानदार हैं। वो हमारा माजी था और हमारी सकाफ़ती कदरें थी, लेकिन हम देख रहे हैं कि आजकल हम उनसे बड़ी तेज़ी के साथ दूर हो रहे हैं और उसकी कई वजूहात बड़ी जेन्युइन भी हैं। लोग ये समझते हैं कि ये जो जनरेशन गैप है वो भी एक उसकी बुनियादी वजह बन रही है, और दूसरा हम ये भी समझते हैं कि शायद जो नई नस्ल है उसके पास सीखने के और समझने के नए टूल्स बहुत ज़्यादा आ चुके हैं, और वो अपने बुज़ुर्गों को समझते हैं कि इनको इन सारी चीज़ों को पता ही नहीं। तो ये जो एक मिक्स अप करना है सोसाइटी को, कम से कम एक इस तक़सीम के बग़ैर आगे लेकर जाना है, तो क्या चीज़ें बेहतर हो सकती हैं उसके लिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जहाँ तक सोसाइटी में जो कल्चरल गैप्स हैं, जनरेशनल गैप है, फॉर एग्ज़ाम्पल जो एक जनरेशन है वो ट्रांसफ़र करती है चीज़ों को दूसरी जनरेशन तक, लेकिन अब जनरेशन के दरमियान एक गैप आ गया, वो कल्चरल भी है, वो सोशल भी है, वो लिंग्विस्टिकली भी है। तो इस वजह से जो नई जनरेशन है उसके दरमियान, पेरेंट्स के दरमियान, सोसाइटी के दरमियान, टीचर्स के दरमियान बहुत ज़्यादा हिंड्रेंसेस आ गई हैं, बहुत ज़्यादा गैप्स और बैरियर्स आ रहे हैं, जिसकी वजह से जो हमारी हेरिटेज है, जिसकी वजह से हमारी जो एक ग्लोरियस पास्ट की जो ट्रेडिशंस हैं वो आगे मुंतकिल नहीं हो रही, बल्कि वो वहीं पे जो है ना तदफीन उनकी हो रही है। तो इस वजह से हमें चाहिए कि बीइंग टीचर, बीइंग स्टूडेंट एंड बीइंग पेरेंट्स, वी विल हैव टू प्ले आवर रिस्पेक्टिव रोल्स। अच्छा, आप ये बताइएगा कि आप इसी सवाल पर क्या रिस्पॉन्स करेंगे? जी, मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस टाइम
ایک ہوتی ہے ورک انگیجمنٹ اور ایک ہوتی ہے امپلائی انگیجمنٹ. جب کسی بھی اب جیسے یونیورسٹی کے اندر کوئی بھی ٹیچر ہیں تو وہ ورک انگیجمنٹ یہ ہے کہ وہ ان کا جو اپنا کام ہے ٹوورڈس اسٹوڈنٹ وہ کیسا کر رہے ہیں, لیکن وہ ہول جو ہے پوری یونیورسٹی کو لے کے اگر نہیں چاہ رہے, جو امپلائی انگیجمنٹ ہے پوری آرگنائزیشن کو ساتھ لے کے نہیں چاہ رہے, تو اس وجہ سے جو بیریئرس ہے وہ آ رہے ہیں. اور جو کلچر ڈے ہے ہم نے وہ چھوڑ دیے ہیں. جو پیرنٹس ہیں وہ اپنے بچوں کا ٹائم نہیں دے پا رہے ٹیکنالوجی کی وجہ سے, کیونکہ اپنے گھر میں دیکھ لیں آپ تو سوسائٹی پوری میں یہ ہے کہ ہر بچے کے پاس موبائل ہے, پیرنٹس کے پاس موبائل ہے. اب ایک کمرہ ہے اور اس کے اندر پہلے ٹیلی ویژن ہوتا تھا, پورے جو فیملی وہ ایک جگہ اکٹھی بیٹھتی تھی. ابھی یہ ہے کہ موبائل آ گئے, وہی کمرہ ہے اور ہر بندہ اپنا اپنا جو ہے وہ موبائل کو یوز کر رہا ہے. اصل میں نئی ٹیکنالوجی ہے, اس کو ہم سمجھ پا نہیں رہے, اس کو ہم اچھی طریقے سے یوز نہیں کر سکتے, جس وجہ سے یہ جو بیریئرس ہیں یہ آ رہے ہیں. اور یہ کلچر جو ہے وہ ہمارا جو والدین کی جو ہے وہ بچوں کو ٹائم نہ دینے کی وجہ سے وہ پرانی باتیں ان کو بتاتے نہیں ہیں, تو ان ساری چیزوں سے وہ دور ہو رہے ہیں. اچھا لیکن مجھے بتائیں کہ اب یہ کیوں ٹیکنالوجی تو آ چکی ہے نا, اب یہ تو نہیں کر سکتے ہم اس ٹیکنالوجی کو چھوڑ دیں اور پرانے دور کی طرف واپس چلے جائیں اور پرانا کمرے کے اندر ایک ٹی وی رکھ لیں اور پھر ہم سارے اسی طرح ہو جائیں, اس دور کے اچھے بچے بن جائیں. ایسا تو نہیں ہو سکتا نا. اس کا حل کیا ہے؟ مطلب ہے کہ اس انوائرمنٹ کے اندر رہتے ہوئے اسی ٹیکنالوجی کو یوز کرتے ہوئے ہم اپنی قدروں کو کیسے لے کے ساتھ چل سکتے ہیں؟ دیکھیں جیسے ہم کسی کی بھی سالگرہ آتی ہے سال کے بعد, یا ہمارے کلچرز ڈے ہوتے ہیں, ہم ان کو سیلیبریٹ کریں. ہمارے جیسے عید آتی ہے سارے مل بیٹھ کر, تو یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں وہ ایسے ہی. یہ ساری چیزیں تب ٹھیک ہوں گی کہ جب بچوں کو پورے 24 گھنٹے میں سے آپ 1 گھنٹہ اگر بچوں کو دے پائیں, اس میں آپ ان کو ساری چیزوں کے بارے میں بتائیں. ٹیکنالوجی کو ضرور یوز کریں. میں یہ نہیں کہتا کہ آپ ٹیکنالوجی کو یوز نہ کریں. اگر ٹیکنالوجی کو یوز نہیں کریں گے تو ہم پیچھے رہ جائیں گے, کیونکہ اس ٹائم نئی ٹیکنالوجی کا دور ہے. ہر چیز جو ہے وہ نیو ایرا میں چلی گئی ہے. تو یہ ساری چیزیں ہوں گی کہ ٹائم دینا ہے. جو والدین ہیں, پیرنٹس ہیں, وہ اپنے بچوں کو ٹائم دیں, 1 گھنٹہ دیں 24 گھنٹے کے اندر, جس میں وہ ساری چیزیں ان کو بتا سکیں کہ ہم پہلے دور میں یہ چیزیں کرتے تھے, ہمارا کلچر یہ ہے, ہماری ثقافت یہ ساری چیزیں ہم ساتھ لے کے چلیں گے. وہ 1 گھنٹہ جو ہے وہ جو بچوں کو دیں گے اس سے بہت بہتری آئے گی ماشاء اللہ. اچھا آپ نے بڑی اہم بات کی ہے کہ جو پیرنٹس ہیں وہ اپنے بچوں کو بتائیں کہ یہ ہمارا کلچر ہے, یہ ہماری ثقافت ہے. مجھے آپ بتائیں, آپ ٹیچر ہیں اور بیسیکلی ٹیچر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ بچوں کو یہ سمجھانا کتنا آسان ہے کہ ہمیں اپنی کلچر کے ساتھ ہماری جو ثقافتی اقدار ہیں ان کے ساتھ جڑ کے ہمیں چلنا چاہیے؟ دیکھیے کوئی بھی جو نیشن ہے اس کی جو ترقی ہے, اس کی جو پروگریس ہے, وہ اس کے انٹیگریٹڈ فیملی سسٹم میں ہے, اینڈ آفٹر دیٹ اس کی ایک نیشنلزم میں ہے, ایک پیٹریوٹزم میں ہے. تو اس چیز کو اگر ہم اپنے ریلیجن کے ساتھ لنک کریں تو دین وی کین کوٹ ایگزامپلس فرام ہسٹری that this used to be our glorious history. We used to be the that ruler of the nation, ruler of the world. جو آج گیپ آیا ہے اس کی فرسٹ آف آل وی نیڈ ٹو آئیڈینٹیفائی دیٹ واٹ آر دا گیپس کہ پاسٹ اور پریزنٹ کے درمیان جو گلوریس ہمارا پاس تھا اور جو ہمارا ابھی کرائسس والا جو پریزنٹ ہے اس کے درمیان گیپ کیا ہے. بہت شکریہ آپ کا, بڑی اہم بات آپ نے کی. اور ناظرین یہ بات بہت عام ہے کہ اگر گراؤنڈ میں 10-12 بچے کھڑے ہیں, 10-12 نوجوان وہاں پر موجود ہیں, تو اگر آپ ان کو فٹ بال دیں گے تو وہ فٹ بال کھیلنا شروع کر دیں گے. اگر آپ ان کے ہاتھ میں ہاکیاں پکڑائیں گے تو وہ ہاکی کھیلنا شروع کر دیں گے. جو کچھ آپ ان کے ہاتھ میں دیں گے اگر وہ بالکل فارغ ہیں تو اسی کے ساتھ وہ الجھیں گے اور اسی کے ساتھ وہ اپنی انٹرٹینمنٹ جو ہے اس کو تلاش کریں گے. اگر آپ نے بچوں کے ہاتھوں میں موبائل پکڑا دیے ہیں اور یہ بتانا آپ بھول گئے ہیں کہ ان بچوں کو موبائل پر دکھانا کیا ہے, پڑھانا کیا ہے, سمجھانا کیا ہے, تو پھر آپ صرف شکایتیں ہی کر سکیں گے. اگر آپ شکایت کرنے کے بجائے تھوڑا سا وقت لگا کر یہ سیکھ لیں کہ بچوں کو اس موبائل کے ذریعے کیا پڑھانا ہے اور کیا سمجھانا ہے اور اس چھوٹے سے آلے کو ان کے لیے کیسے ممد اور معاون ثابت کروانا ہے, تو پھر شاید ہم یہ شکایتیں کرنا چھوڑ دیں گے کہ یہ آلہ ڈسکنیکٹ کا سبب بن رہا ہے. وہ شاید بڑے اچھے طریقے سے آپ کو کنیکٹ کرنا شروع کر دیں. اس وقت ہمارے ساتھ یہ 2 نوجوان موجود ہیں, ان سے ہم بات کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا نام ہے آپ کا؟ عتیب احمد. عتیب احمد. جی جی. تو کیا پڑھ رہے ہیں آپ؟ بی ایس انگلش کر رہے ہیں. بی ایس انگلش کر رہے ہیں. اچھا, اور آپ کا کیا نام ہے؟ نعمان خان نام ہے. تو آپ کیا پڑھ رہے ہیں؟ میرا بی ایس انگلش ہے. اچھا, آپ بھی بی ایس انگلش ہیں, تو آپ دونوں کلاس فیلو ہیں؟
نہیں یہ جونیئر ہے، میں سینئر ہوں. اچھا آپ سینئر ہیں، واہ جی واہ. اچھا سینئر صاحب مجھے ایک بات بتائیں کہ عموماً آج کل ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہماری سوسائٹی کے اندر پیرنٹس جو ہیں انہیں یہ شکایت ہے کہ ان کے بچے ان کی بات نہیں سنتے اور یہ بڑے ماڈرن ہو گئے ہیں، اور جو بچے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے جو بڑے ہیں نا یہ پتہ نہیں کیا پرانے خیالات کے حامل لوگ ہیں. تو مجھے بتائیں کہ آپ کو خود فیل ہوتا ہے، کیا آپ کو اس کا تجربہ ہوا؟ بالکل. دیکھیں اس طرح ٹائم کے ساتھ ہوتا ہے. ہمارے جب پیرنٹس ہیں انہوں نے جس وقت پڑھا تھا تو اس وقت کچھ اور ماحول تھا، یونیورسٹیز بھی نہیں تھی. ابھی ہم جو پڑھ رہے ہیں تو یہ تھوڑا سا کلائمیٹ چینج ہے، یہ ڈفرینٹ کلچرز آ جاتے ہیں یونیورسٹی میں. پر یہ ہے کہ اس سے ہم سیکھتے ہیں، گھر میں جاتے ہیں وہاں پہ ہمیں علیحدہ کلچر ملتا ہے، ٹھیک ہے، وہ اس کو ہم جو پرانا جو کلچر چل رہا ہے وہ کنٹینیو ہو رہا ہے. یونیورسٹیز میں یہاں پہ ہمیں ماڈرن کلچر ملتا ہے، ٹھیک ہے. یہاں پہ آپ کے پاس آپ ٹیکنالوجیز ہیں، یہ آپ دیکھتے ہیں جو کرتے ہیں سارا کچھ، تو اس سے سیکھنے کو نا کافی کچھ ملتا ہے. تو یہ ایک اچھا اسٹیپ ہے کہ ہمیں آگے ماڈرن کی طرف ہم جا رہے ہیں. پر یہ ہے کہ ان کو بھی ساتھ لے کے چلنا چاہیے نا، یہ نہیں کہ صرف ادھر کی ہو جائیں تو پیچھے. یہ آپ جینز پہنتے ہیں، اس طرح کی بڑی شرٹ پہنتے ہیں اور اس طرح کی گلے میں آپ نے زنجیر ڈالی ہوئی ہے، تو گھر والے کوئی اعتراض کرتے ہیں یہ کیا کر رہے ہو؟ کرتے ہیں، پر یہ ہے کہ گھر جانے سے پہلے ہولیا تھوڑا سا درست کر لیتے اچھا گھر جانے سے پہلے چینج کر لیتے ہیں سارا کچھ؟ گھر جانے سے پہلے یہ شرٹ تو گھر میں آپ اچھے بچے بن گھر میں شلوار قمیض پہن کے وہ ان کے کلچر کے حساب سے اچھے بچے بنے ہوتے ہیں نا. گھر جانے سے پہلے کنگھی وغیرہ کر کے منہ دھو کے تو جاتے ہیں کہ بچے اچھی جگہ سے جو مونچھوں کو تاؤ دیا ہے وہ بھی کم کر دیتے ہیں. یہ اس طرح نیچے ہو جاتی ہے نا، گھر جانے سے پہلے نیچے کر لیتے ہیں. اچھا دوسرا مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو ایک جنریشن گیپ ہے، آپ نے خود بھی اس کی طرف اشارہ کیا کہ آپ کے گھر کی ثقافتی قدریں مختلف ہیں جو کچھ آپ یونیورسٹی میں پریکٹس کر رہے ہیں اس سے، تو اسے کیسے پاٹا جا سکتا ہے، کیسے ختم کیا جا سکتا ہے؟ کیا آپ اپنے گھر والوں کو کنونس نہیں کر سکتے؟ دیکھیں وہ اب ان کا اپنا کلچر ہے، وہ اس پہ اب ہم ان کو کنونس کریں گے تو گھر میں بھی رہنا ہے نا. یہ نہ ہونا کہ رات کو چرپائی لے کے باہر ہم ڈھونڈ رہے ہوں کہ منجی کے تھے ڈاماتے، وہ بات بھی ہے. پر یہ ہے کہ ہم کنٹرول نہیں کر سکتے، جو سیدھی بات ہے. پیرنٹس کو اب کیا ان کو کہیں گے تو نہیں آپ کنٹرول تو نہیں کر سکتے، لیکن یہ نا کہ آپ ان سے ڈائلاگ کریں، ان سے بات چیت کریں اور ان کو بتائیں کہ یونیورسٹیز کے اندر لڑکے اس طرح کا لباس پہنتے ہیں. گاؤں دیہاتوں میں ابھی تک یہ لباس چل رہا ہے، لیکن ٹی وی چینلز پہ لازمی ان کے ہاں بھی تو ٹی وی تو ہیں نا سارے. بالکل ان کو پتہ ہے، وہ آئیڈیا تھا بھی تو وہ اتنی ریسٹرکشنز نہیں کرتے نا، کہ وہ نہیں کرتے. ان کو پتہ ہے کہ وہ ٹی ویز دیکھتے ہیں، موویز ہیں، ڈراماز ہیں، ساروں میں آج کل یہی چیز ماڈرن کی طرف جا رہے ہیں. تو ان کو آئیڈیا ہے کہ ٹھیک ہے بچے آگے ہمارے اس کلچر میں ہیں، پر نہیں، پر پچھلے کلچر کو بھی تھوڑا سا یاد رکھنا چاہیے. صرف یاد رکھنا چاہیے. ہاں جی، کہ جو پیرنٹس کا بھی ہے، کم از کم جو تہوار ہیں یا اچھے دن آتے ہیں تو ایسے موقعوں پر آپ کو وہ ڈریس وغیرہ جو ہے کلچر کا اس کی نمائندگی کرتے ہوئے رہنا چاہیے. بہت شکریہ آپ کا، تھینک یو. اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں ملک جاوید صاحب جو یہاں پی ایچ ڈی انگلش کے میں زیر تعلیم ہیں. ملک صاحب یہ بات بتائیں کہ ہمارے معاشرے کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ جو والنٹیئرزم تھا، ایک دوسرے کے ساتھ ہم مل جل کے کام کرتے تھے، یونیورسٹیوں میں یہ تربیت دی جاتی تھی، یہ سلسلہ سارا مفقود ہوتا جا رہا ہے، ختم ہوتا جا رہا ہے. کیا وجہ سمجھتے ہیں اور حل کیا ہے اس کا؟ سر اس کی سب سے بڑی ریزن یہ ہے کہ آپ سوسائٹی میں اگر دیکھیں تو مٹیریلزم بہت زیادہ آ گیا. پہلے یہ تھا کہ ہم جو بارٹر سسٹم کی بات بھی کرتے تھے کہ لوگ ایک دوسرے سے ڈپینڈنٹ تھے. ابھی یہ ہے کہ ایوری باڈی از ارننگ ہز اون ریسورسز اینڈ ہی از ارننگ سفیشینٹ ریسورسز. تو وہ کہتا ہے جی میں کسی اور کے پاس کیوں جاؤں، کیوں مانگوں. تو وہ ایک تھوڑا بہت جو برادرہڈ تھا، جو ایک ٹالرنس تھی یا بھائی چارہ تھا، یا لوگوں کو ہیلپ آؤٹ کرنے کے جذبات تھے، وہ ختم ہو رہے ہیں. اور یونیورسٹیز میں بھی یہی ہے. پہلے جو ٹیچرز تھے وہ منی میکنگ میں انوالو نہیں تھے، مانیٹری بینیفٹ نہیں دیکھتے تھے، اسٹوڈنٹ کو اپنا پورا ٹائم دیتے تھے. ابھی ٹیچرز بھی ہیں وہ یہی دیکھتے ہیں کہ یار میں اگر اسٹوڈنٹ کو ٹائم دوں گا یا پی ایچ ڈی میں یا ایم فل میں اگر کوئی اسٹوڈنٹ انرول کروں گا تو مجھے اس میں مانیٹری بینیفٹ کیا ہے. تو وہ جو دونوں لیول کی تربیت تھی، گھر والی بھی اور یونیورسٹی والی بھی، وہ کم ہوتی جا رہی ہے. جب تک یہ دونوں جو فیکٹر ہیں، یہ گھر والا بھی تربیت والا اور یونیورسٹی والا دوبارہ ایکٹیویٹ نہیں ہوں گے تو نیچرلی یہ نیگیٹو سائڈ پہ یہ جو لینڈ سلائڈ ہے یہ جائے گی. صحیح. اچھا دوسرا ہم یہ بھی دیکھتے تھے کہ ہمارے معاشرے کے اندر جو تہذیبی قدریں تھیں، اقدار تھیں، وہ والدین سے بچوں میں منتقل ہوتی تھیں اور بچوں سے پھر سوسائٹی پوری جو بنتی تھی اس میں جاتی تھی. لیکن اب ایشو یہ پیش آ چکا ہے کہ ہمارے جو بچے ہیں ان کا ایک ڈسکنیکٹ ہے اپنی فیملی کے ساتھ، یعنی اولڈ اسکول اور نیو اسکول جو ہے وہ ایک فاصلہ ہمارے اندر دکھائی دیتا ہے. ہمارے جو بچے ہیں وہ اب سوشل میڈیا سے لرن کر رہے ہیں، کلاس روم کے اندر سے لرن کر رہے ہیں، اور وہ اپنے پیرنٹس کو سمجھتے ہیں کہ ان کے پاس جو اقدار ہیں وہ بہت ہی فرسودہ ہیں. تو یہ جو ایک نیا فرق آ رہا ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یونیورسٹیاں کیا کردار ادا کر سکتی ہیں اس فرق کو پاٹنے میں؟
اس میں سر یہ ہے کہ یونیورسٹیز نے بھی کرنا ہے اور گھر نے بھی کرنا ہے, ہم نے ایز اے پیرنٹس بھی. جنریشن گیپ تو ہمیشہ سے چلتا آ رہا ہے اور چلتا رہے گا. پرابلم یہ ہے کہ آج کے جو پیرنٹس ہیں وہ جنرلی پہلے ہی مدر کم ہوتی تھی, آج کل مدر بھی ورکنگ ہے, پیرنٹس دونوں ورکنگ ہوتے ہیں, اور انہوں نے ٹیوٹر اویلیبل کر لی ہے, قاری اویلیبل کر لی ہے, لیکن بچے کے لیے ٹائم نہیں ہے. بچے کو موبائل دے دی ہے, گیجٹری دے دی ہے, لیکن ان کے پاس اپنا ٹائم نہیں ہے کہ وہ بچے سے بیٹھ کے پوچھیں کہ یار پورے دن میں آپ نے کیا کیا تھا, کیا پرابلم تھے, لوگوں سے کیا ڈسکشن ہوئی تھی. یہی چیز یونیورسٹی میں آ گئی ہے. تو جو ڈومیسٹک لیول پہ ایک وہ جو تعلیم اور مدرسے یا تعلیم و تربیت والا نیچر اور نرچر والا کنسیپٹ ہے, تھیری ہے, اس کو ہمیں کمبائن کرنا پڑے گا. اونلی دین ایز اے سوسائٹی وی کین موو ہیڈ. ادروائز اگر ہم یونیورسٹی پہ چھوڑیں گے یا پیرنٹس پہ چھوڑیں گے تو نہیں چلے گا. اٹ از بیسیکلی اے ٹریک کا پیرنٹس, چلڈرن اور یونیورسٹی یا ٹیچر تینوں نے اپنا اپنا رول ادا کرنا ہے. تینوں بھی اپنا اپنا رول جو ہے وہ ادا نہیں کروا رہے. یہی وجہ ہے کہ بچے جو ہیں وہ خود ڈھونڈ رہے ہیں کہ ہم نے آگے کیسے جانا ہے. ان کو گائیڈنس دینے والا کوئی نہیں ہے. پیرنٹس کہتے ہیں کہ چونکہ ہم پیسے کما رہے ہیں بچوں کو دے رہے ہیں تو دیٹس مور دین انف. تو یہ بیسک ایشو آ رہا ہے. جب تک پیرنٹس اپنا رول پرفارم نہیں کریں گے تو وہ چیزیں آگے نہیں چل پائیں گی. اس وقت یہ ہمارے ساتھ 3 طالبات موجود ہیں. ان سے جانتے ہیں کہ یہ کہاں سے بلانگ کرتی ہیں, کس ڈپارٹمنٹ میں پڑھتی ہیں اور ان کے کیا خیالات ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ کا کیا نام ہے؟ میرا نام سارا ہے. اور کس ڈپارٹمنٹ میں پڑھتی ہیں؟ میں مینجمنٹ سائنسز میں ایم ایس کر رہی ہوں. ایم ایس کر رہی ہیں. اچھا سارا, یہ بتائیے گا کہ ہمارے ہاں عموماً یہ بات کی جاتی ہے کہ ہماری جو نئی نسل ہے, ہمارے جو بزرگ ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ بڑے پرابلم جو ہیں ان کی وجہ سے کریٹ ہو رہے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ اپنی قدروں سے دور ہو رہے ہیں. کیا یہ بات درست ہے؟ ڈیفینیٹلی ٹو سم ایکسٹینٹ وی کین سے کہ دیر از اے پرابلم فار دا اولڈرز. ہم لوگ ان کو ٹائم نہیں دے پا رہے, ہم ان کی کیئر نہیں کر رہے, کیونکہ ڈیفینیٹلی ہر کوئی اپنی اپنی لائف میں بہت زیادہ بزی ہے, جس کی وجہ سے وہ ویلیو جو ہمیں ان کو دینی چاہیے وہ ڈیفینیٹلی ہم نہیں دے پا رہے. نہیں دے پا رہے. اچھا دوسرا, آپ کیا سمجھتی ہیں کہ اس کا حل کیا ہے؟ کیونکہ یونیورسٹیاں تو عموماً مراکز ہوتی ہیں اپنی نوجوان نسل کو اپنی ثقافت کے ساتھ جوڑنے کے لیے. گلوبل ولیج دنیا بن چکی ہے, دنیا کے ساتھ جوڑنے کے لیے. تو کیا یہ جو خلا ہے اسے ہماری یونیورسٹیاں پور کر رہی ہیں؟ اگر اس کو دیکھا جائے تو یہ خلا یونیورسٹی تو پورا نہیں کر سکتی. یہ تو گھر کا انوائرمنٹ ہے, بچوں کی تربیت پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ وہ کس طرح سے اپنے بزرگوں کو ویلیو دیتے ہیں, ان کی کیئر کرتے ہیں. لیکن ٹو سم ایکسٹینٹ جیسے جیسے لوگوں میں شعور آتا ہے, اسٹڈی ان کی زیادہ ہوتی ہے, وہ ڈیفینیٹلی اس چیز کو سمجھ سکتے ہیں کہ ہمارے جو ایلڈرس ہیں وہ ہمارے لیے بہت ویلیویبل ہیں اور ہمیں ان کو ٹائم دینا چاہیے, ان کی کیئر کرنی چاہیے. بینگ اے مسلم یہ تو ہماری ویسے بھی ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے بزرگوں کی کیئر کریں. صحیح. اچھا آپ کا نام کیا ہے؟ آپ یہاں کھڑی ہوں. جی جی منیبہ. اچھا منیبہ, آپ کیا پڑھ رہی ہیں اور کہاں سے بلانگ کرتی ہیں؟ سیمسٹر سری کوٹ سائڈ سے. سری کوٹ سے بلانگ کرتی ہیں. اچھا منیبہ, آپ مجھے بتائیں کہ آپ کو فیل ہو رہا ہے کہ ہماری جو نئی نسل ہے اسے کیا پریشانیاں ہیں اور ان پریشانیوں کے حل کے لیے ٹیچرز یا پیرنٹس کوئی رول پلے کر رہے ہیں؟ پیرنٹس رول پلے کرتے ہیں لیکن ٹیچرس کا اتنا خاص کوئی کردار نہیں ہے. اگر پیرنٹس سے گھر کا انوائرمنٹ ایسا ہو کہ بندہ آئے اور تو گھر کا انوائرمنٹ اچھا ہو تو ٹیچرس سے بھی بندہ سیکھ لیتا ہے. لیکن بندہ اتنا ڈپریس ہو گیا, نیو جنریشن مطلب پولیٹکس اتنی انوالو ہو گئی ہے ہر جگہ پہ. آئے دن روز یہاں پہ یونیورسٹیز بند ہوتی ہے, آف ہوتا ہے, پولیٹیشین انوالو ہے یہاں پہ ہر چیز میں, اور ساتھ میں کووڈ کی وجہ سے بہت زیادہ نقصان ہو گیا ایجوکیشن کا. تو پیرنٹس کا تو کوئی خاص رول ہے نہیں ویسے, لیکن ٹیچرس کا اور انسٹیٹیوٹ کا ہونا چاہیے کہ انسٹیٹیوٹ ایسے بچوں کو ایسی چیز کی طرف راغب کرے کہ بچوں کا زیادہ تر دھیان اس پہ اسٹڈی پہ اور صحیح چیزوں پہ. سوشل میڈیا کو زیادہ سوشل میڈیا سے بچوں کو دور رکھنا چاہیے, کیونکہ اس کی وجہ سے بہت زیادہ ڈسٹریکٹ ہو گئے ایجوکیشن سے اور باقی صحیح چیزوں سے. منیبہ, یہ سوشل میڈیا سے کیسے بچے, ان کو کیسے دور رکھا جائے؟ بچوں کو خود جس طرح سوشل میڈیا پہ غلط چیزیں آ رہی ہیں تو پازیٹیو فیڈ بیک بھی دینا چاہیے. تو ٹک ٹاک کو بھی بین کرنا چاہیے, باقی چیزوں کو بھی, جس سے اسٹوڈنٹس یا باقی کوئی نیو جنریشن کو غلط نیگیٹو سائن اور سمٹمس نظر آئے تو ان چیزوں کو بین کرنا چاہیے تاکہ کوئی ان پہ غلط اثر نہ پڑے یا اس طرح کوئی غلط ان کی طرف کوئی اس طرح نہ ہو. ایک طرف ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ لوگوں کو فریڈم آف ایکسپریشن اس کا حق دینا چاہیے, دوسرے ہم پابندی کی بات کرتے ہیں, ہم یہ سمجھتے ہیں کہ چیزوں کو بند کر دینا چاہیے. کیا یہ حال ہے؟ ایکچولی یہ ہے کہ اگر ہم بات کریں تو کچھ اس کا نیگیٹیو اسپیکٹ بھی ہے اور پازیٹیو بھی ہے. نیگیٹیوٹی میں دیکھیں تو ٹائم ویسٹیج ہے بہت زیادہ, لیکن پازیٹیوٹی کو دیکھیں تو اس سے مائنڈ میں بہت سی چیزیں جو ہیں بندہ لرن کرتا ہے, نئی نئی چیزوں کو بندہ دیکھتا ہے. تو ہم ٹوٹلی یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس کو ہم بینڈ کر دیں یا اس کو ہم یوز نہ کریں, لیکن تھوڑا سا ٹائم ہم اس پہ اسپینڈ کریں اور باقی جو ہے ہم ویلیویبل چیزوں پہ اپنا ٹائم اسپینڈ کریں, جس سے ہمیں فیوچر میں زیادہ سے زیادہ بینیفٹ ہو سکے.
تو ناظرین آج ہم بات کر رہے ہیں مختلف طلباء سے اور ان سے پوچھ رہے ہیں کہ ان کے جو مسائل ہیں وہ کیا کیا ہیں اور کس قسم کے الجھنوں کا اور مسائل کا وہ شکار ہیں. تو ہمارے ساتھ دو نوجوان یہاں پر موجود ہیں, ان سے ہم پوچھیں گے ان کے نام کیا ہیں اور کس ڈپارٹمنٹ سے ان کا تعلق ہے اور ان کن علاقوں سے تعلق رکھتے ہیں. کیا نام ہے جی آپ کا؟ السلام علیکم سر, میرا نام خضر محمود ہے اور میں ضلع ہری پور کوٹ نجیب سے تعلق رکھتا ہوں اور جو میرا ڈپارٹمنٹ ہے وہ لنگوسٹکس ہے. اوہ ایکسیلنٹ. آپ کا؟ میرا نام اسامہ رشید ہے اور میں ہری پور سے بلانگ کرتا ہوں اور میرا ڈپارٹمنٹ جیولوجی ہے. جیولوجی آپ کا. اچھا آپ مجھے بتائیں کہ عموماً ہم یہ دیکھتے تھے کہ ایک دور میں یونیورسٹیز کے جو گراؤنڈ ہیں وہ بڑے آباد ہوتے تھے, مختلف قسم کے ثقافتی تہوار بھی ہوتے تھے اور اس کے ساتھ ساتھ اسپورٹس کی ایکٹیویٹیز بھی ہوتی تھیں. تو کیا آپ کسی اسپورٹس کی ایکٹیویٹیز میں یا تہواروں کی جو ثقافتی سرگرمیاں ہیں ان میں حصہ لیتے ہیں؟ جی سر, میں لیتا ہوں, کرکٹ کھیلتا ہوں, خود بھی کھلاڑی ہوں, بیٹسمین ہوں. اور پہلے تو یہ تھا کہ سر دیکھا جائے تو کرکٹ بہت زیادہ فیمس تھا, پاکستان میں کھیلا جاتا تھا اور خاص کر ہری پور میں جو ہے کرکٹ کے بہت زیادہ شوقین ہیں. اور سر یہ جو ہماری ماڈرنزم کی طرف جا رہی ہے اس کا بہت زیادہ امپیکٹ ہوا ہے جو کرکٹ اور یہ باقی بہت ساری گیمیں ہیں جو سر ہمارے اب جائیں تو میں اپنے جو گاؤں کی بات کرتا ہوں سر, تو ہمارے گاؤں میں کوٹ نجیب اللہ میرا گاؤں ہے اور وہاں پہ جا کے آپ دیکھیں تو پہلے جو تھا اس کی نسبت اب کھیلیں کم ہو گئی ہیں. اور پہلے یہ تھا کہ مطلب بہت زیادہ رش ہوتی تھی, بہت مقدار میں لوگ گیمیں کھیلتے تھے, کرکٹ فٹ بال ہوتا تھا, ہاکی وہاں پہ کھیلا جاتا تھا. اور اس کی نسبت اگر سر اب دیکھا جائے تو وہاں پہ اتنی عوام بھی نہیں جاتی ہے سر. ٹورنامنٹ وغیرہ ہوتے ہیں پر اس معیار پہ نہیں ہوتے جیسے پہلے ہوتے. یہ وجہ کیا ہے سر وجہ یہی ہے کہ بس مصروفیات ہو گئی ہیں لوگوں کی. اور ایسا تو نہیں آبادی بڑھ گئی ہے, گراؤنڈ ختم ہو گئے ہیں, وہاں پلازے بن چکے ہیں, بڑے بڑے گھر بن گئے ہیں؟ ایسا کچھ بھی نہیں ہے وہاں پہ سر. گراؤنڈ ابھی بھی ہے, اسٹیڈیم ہے بہت ادھر, مطلب فیمس بھی ہے, وہاں گیمیں اب بھی ہوتی ہیں. یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ اب نہیں ہوتی ہیں, پر جو آپ نے جیسا لوگوں کی دلچسپی کم ہو گئی ہے. جی سر, دلچسپی بھی کم ہو گئی ہے اور لوگ اس سے تھوڑا ہٹ گئے ہیں نا. پہلے جو تھا بہت لیول پہ کھیلتے تھے اور اب یہ ہے کہ اب اس کس طرح لیول پہ کھیلتے سر پہلے یہ ہوتا تھا کہ کمپٹیشن ہوتا تھا گیموں میں, ٹھیک ہے, اور بہت مختلف علاقوں سے آتے تھے لوگ گیم کھیلنے کے لیے, ٹھیک ہے, اور ٹورنامنٹ وغیرہ ہوتے تھے. اب اس لیول پہ نہیں ہے, پہلے بہت دور دور سے آتے تھے, ٹھیک ہے, اور اب وہ لیول نہیں رہا گیم کا. یہ کوئی باہر سے نہیں کر رہا ہے, یہ ہم لوگ ہی ہیں جو اس سوسائٹی کو بگاڑ بھی رہے ہیں اور بنا بھی رہے ہیں سر. صحیح. دیکھیں سر جیسے ایک چھوٹا سا بچہ ہوتا ہے, اس کی تربیت میں بھی کوئی کمیاں رہ جاتی ہیں, ٹھیک ہے سر. کچھ جیسے گھر سے اس کو کچھ پرابلم ہوتی ہے یا اس کو مطلب گھر میں بات سننے والا کوئی نہیں ہوتا, ان سے وقت دینے والا نہیں ہوتا. نوجوان جو ہے نا اسی طرح سے وہ تباہی کی طرف چلتے ہیں, نشے وغیرہ پہ لگ جاتے ہیں, غلط دوستیاں مل جاتی ہیں ان کو, اور اس کے علاوہ غلط معاشرے میں وہ پھر پرورش ان کی دوستانہ ماحول ایسا ہو جاتا ہے سر. تو آپ نے بتایا نا, آپ نے اپنے آپ کو کیسے بچایا غلط دوستیوں سر؟ سے؟ میں نے تو ایسے ہی بچایا ہے سر. میری الحمدللہ گھر میں بھی اچھی پرورش ہوئی ہے. میرے والدین نے مجھے بچپن سے یہی سکھایا کہ بھائی نماز سبق کرنی ہے, جو ملے سلام دعا کرنی ہے, اچھے تعلق بنا کے رکھنے ہیں. ناظرین آپ نے دیکھا کہ یہ ہمارے نوجوان ہیں اور یہ کوئی پریشان نہیں ہیں. پریشانیاں موجود ضرور ہیں لیکن اپنے مستقبل کے حوالے سے پریشان نہیں ہیں, اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں سوسائٹی کے اندر ڈائلاگ کلچر اسے پروموٹ کرنا چاہیے, ہمارے گراؤنڈ آباد ہونے چاہیے. اگر ہمارے گراؤنڈ آباد نہیں ہوں گے, ہمارے کھیل کے میدان آباد نہیں ہوں گے تو اس کی جگہ ان میدانوں پر کوئی اور لوگ قبضہ کر لیں گے. جب وہ قبضہ کریں گے تو منشیات اور اس طرح کی دیگر چیزیں جو ہمارے معاشرے کے لیے انتہائی نقصان دہ ہیں وہ پروموٹ ہو سکتی ہیں. السلام علیکم, آپ کا نام کیا ہے اور کہاں سے بلانگ کرتے ہیں, کس ڈپارٹمنٹ میں پڑھتے ہیں؟ وعلیکم السلام, میرا نام فیضان احمد ہے. میرا تعلق سوات کے علاقے بحرین سے ہے اور میں جو ہے ادھر ڈپارٹمنٹ آف فارسٹری اینڈ وائلڈ لائف مینجمنٹ میں پڑھتا ہوں. صحیح. اچھا, آپ فارسٹری ڈپارٹمنٹ میں پڑھتے ہیں تو عموماً ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے ہاں ماحولیاتی آلودگی, فضائی آلودگی اور اس کے علاوہ جو زمین کے اندر ہم ری بورنگ کرتے ہیں اور کیمیکل کو بہت زیادہ بڑھا رہے ہیں اور پانی سارا ہم نے آلودہ کر دیا ہے, تو کیا نوجوانوں کے اندر اس بات کا احساس موجود ہے کہ ان کے رویوں کی وجہ سے یا فیکٹریز کی وجہ سے یا درختوں کی کٹائی کی وجہ سے جو ماحول ہے سارا تباہ ہو رہا ہے؟ جی, اگر ہم دیکھیں تو جو لوگ اس فیلڈ سے ریلیٹڈ ہے تو ان میں بہت ساری اویئرنیس ہے
ان کو ان چیزوں کا پتہ ہے، لیکن جو لوگ دوسری ڈپارٹمنٹس میں ہے یا دوسری شعبوں سے ان کا تعلق ہے تو ان میں اتنا زیادہ اویئرنیس ابھی نہیں ہے. تو اس پہ جو ہے ہمیں نے زیادہ جو ہے وہ کوشش کرنی چاہیے کہ یہ اویئرنیس جو ہے سارے شعبوں میں جس فیلڈ سے بھی لوگ تعلق رکھتے ہو، کیونکہ اس کے ساتھ جو ہے ہماری فیوچر جو ہے وہ سروائیول جو ہے وہ ریلیٹڈ ہے. اگر ہم ان چیزوں کا خیال نہ رکھیں، اگر ہم اپنے جنگلات کا خیال نہ رکھیں، اگر ہم اپنے پانی کا خیال نہ رکھیں، تو جس طرح آج کل ہم دیکھ رہے ہیں گرمی بہت زیادہ بڑھ گئی ہے، ہمارے پانی کے جو ذخائر ہے وہ ختم ہو رہے ہیں. بہت سارے شہر جو ہے ادھر ٹینکروں میں سپلائی ہو رہی ہے، صاف پانی نہیں مل رہا، بیماریاں اس سے جو ہے زیادہ ہو رہی ہے، آرسینک بڑھ رہا ہے ہمارے پانی میں. لیکن آپ دیکھیں جس طرح شیرانی میں جو ہے جنگل جل گئے ہیں، جس طرح سوات میں ابھی جل رہے ہیں یا کے پی کے دوسرے علاقوں میں، تو اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ ہمارے ساتھ جو ہے کلائمیٹ چینج بہت زیادہ ہو گئی، بارشیں نہیں ہو رہی، اور اس کا جو ہے ہمارے ماحول پہ بہت برا اثر پڑ رہا ہے. اس کے ساتھ وائلڈ لائف کی جو اسپیشیز ہے ان پہ بھی برا اثر پڑ رہا ہے. ان کی جو رینج ہے وہ شفٹ ہو رہی ہے، اور ان کی جو ہے صحیح اگر ہم اس پہ ریسرچ کریں تو ہمیں اور بھی پتہ چل جائے گا، جس کے لیے جو ہے وائلڈ لائف ڈپارٹمنٹ جو ہے اور فارسٹری کی جو ہماری ڈپارٹمنٹ ہے وہ کوشش کرے گی اس پہ ریسرچ کرے. اچھا، ویسے عموماً یہ بات کہی جاتی ہے کہ کسی بھی ملک میں جو 25% ایریا ہے یہ فارسٹ پر مشتمل ہونا چاہیے، لیکن پاکستان میں ہم دیکھ رہے ہیں بہت ہی کم ہے. اور وہ جو کم ہے، ابھی آپ نے خود بھی اشارہ کیا کہ آگ لگنے کی وجہ سے وہ جو موجود تھا وہ بھی سارا تباہ ہو رہا ہے. تو یونیورسٹیز کے اندر یہ جو بڑا اہم اور نازک مسئلہ ہے، یونیورسٹیاں کیسے اس کو ایڈریس کر سکتی ہیں؟ کیا وہ اپنے نوجوانوں کو اس طرف راغب نہیں کر سکتی کہ وہ بچوں کے کم از کم مارکس لگاتے وقت ان کو قید کر دیں کہ آپ اتنے درخت لگائیں گے تو یہ جو نمبر ہیں 10 یا 15 یہ اضافی نمبر آپ کو ملا کریں گے؟ یا یونیورسٹیاں طلبہ کے اندر یہ تحریک پیدا کریں کہ وہ یونیورسٹی کے اندر، یعنی کم سے کم یونیورسٹی کو تو ایک خوبصورت ماڈل ٹاؤن بنایا جا سکتا ہے نا، وہاں پر کوئی کردار ادا کریں. جی، جو ہمارے ڈپارٹمنٹ ہے ڈپارٹمنٹ آف فارسٹری اینڈ وائلڈ لائف مینجمنٹ، اس میں جو ہے آخر میں جب آپ فارغ ہوتے آخر لاسٹ سیمسٹر ہوتے تو اس میں ایک سوشل ورک ہوتا ہے. تو ان میں جو ہے اسٹوڈنٹس کو یہ ٹاسک دیا جاتا ہے کہ آپ جو ہے درخت لگائیں گے کہیں نہ کہیں، اور اس کی جو ہے آپ نے رپورٹ جمع کرنی ہوتی ہے. اس کے بعد آپ کو جو ہے وہ ڈگری مل جاتی ہے. اگر آپ سوشل ورک نہیں کرتے تو آپ کو ڈگری نہیں ملتی. اچھا، آپ نے بڑی اہم بات بتائی کہ آپ سوشل ورک نہیں کریں گے تو آپ کو ڈگری نہیں ملے گی. مجھے صرف آخری سوال یہ بتائیں، کیونکہ ہماری سوسائٹی کے اندر شاید بہت سی چیزوں کی حساسیت نہیں ہے، یعنی وہ سینسٹیو نہیں ہیں ان چیزوں کے بارے میں. یعنی گرمیوں میں گاڑی کھڑی کرنے کے لیے تو وہ درخت کی والی جگہ ڈھونڈتے ہیں، لیکن ان کو یہ نہیں پتا کہ یہ درخت صرف گاڑی کھڑی کرنے کے لیے نہیں ہے، یہ ہمیں صاف اور ستھری ہوا بھی دیتا ہے. اور یہ صاف اور ستھری ہوا اگر ہمارے پھیپھڑوں میں نہیں جائے گی تو ہم بہت سی بیماریوں کا شکار ہو سکتے ہیں. تو کیا آپ جیسے جو ڈپارٹمنٹ ہیں یونیورسٹیز کے اندر، ان کا یہ فرض نہیں بنتا کہ وہ ایسا لٹریچر لوگوں کے لیے لکھیں، اخبارات میں مضمون دیں، ٹی وی چینلز کو مجبور کریں کہ وہ اس طرح کے پروگرام کریں تاکہ نتیجے کے طور پر معاشرے کے اندر یہ جو شعبہ ہے جو بہت نگلیکٹڈ ہے اس میں کام ہو سکے؟ جی، ہمارے جو ڈپارٹمنٹ آف فارسٹری اینڈ وائلڈ لائف مینجمنٹ ہے یونیورسٹی آف علی پور، تو یہ سوشل میڈیا پہ بھی بہت ایکٹیو ہے. مختلف ان کی پیجز ہے جس میں یہ ان چیزوں کے بارے میں جو ہے آگاہی پھیلا رہے ہوتے ہیں، اور ساتھ ساتھ میں یہ پبلیکیشن بھی کرتے ہیں اس کے متعلق جتنے بھی پاکستان کے فارسٹ ہے یا جو ہے وائلڈ لائف ہے، تو ان سپیشیز پہ ان کے کمیونٹیز پہ پاپولیشن سینسس، ان کی ڈسٹریبیوشن وغیرہ پہ بھی ریسرچ کرتے ہیں، اور پھر جو ہے ان میں آرٹیکل بھی پبلش کرتے ہیں. تو ڈپارٹمنٹ تو اپنا رول کسی طرح جو ہے وہ ادا کر رہی ہے، لیکن آپ کی بات صحیح ہے کہ اس کو اور زیادہ پھیلانا چاہیے کہ لوگوں میں جو ہے زیادہ آگاہی جو ہے وہ پھیل سکے اور وہ ان چیزوں پہ جو ہے زیادہ توجہ دیں. ناظرین، اس وقت ہم موجود ہیں یونیورسٹی آف ہری پور کے ایڈیشنل رجسٹرار ریاض محمد خان صاحب کے پاس. ان سے پوچھتے ہیں اس یونیورسٹی کی ہسٹری کے بارے میں، اس یونیورسٹی میں کیا کیا پڑھایا جاتا ہے، کب قائم ہوئی، اور خصوصاً جو ہمارے کچھ سوالات ہیں وہ بھی ہم ان سے کریں گے. بہت شکریہ ریاض محمد خان صاحب. یہ بتائیے گا کہ یونیورسٹی کب قائم ہوئی اور کتنے طلبہ یہاں پڑھتے ہیں اور اس یونیورسٹی کی کیا خصوصیت کیا ہے؟ تھینک یو، بہت شکریہ. آپ لوگ تشریف لائے یونیورسٹی آف ہری پور کو کورج کرنے کے لیے. تو آپ کے سوال کے حوالے سے میں یہ آپ کو بتانا چاہوں گا کہ 2008 میں یونیورسٹی آف ہری پور کا یہ کیمپس
स्टार्ट हुआ था, हज़ार यूनिवर्सिटी का कैंपस था उस वक्त। तो फिर 2012 में इसको अपग्रेड करके इंडिपेंडेंट यूनिवर्सिटी बना दिया गया और ये अब तकरीबन 10 साल इसको कंप्लीट होने वाले हैं, अगले महीने 10 साल हो जाएंगे इस यूनिवर्सिटी के। तो इन 10 सालों में जो सफ़र किया है यूनिवर्सिटी ऑफ हरीपुर ने, वो कई हवालों से आप उसे यूनिक भी कह सकते हैं और हौसला अफजा भी कह सकते हैं। वो इस तरह के रीजन में इतनी यंग एज के अंदर इस यूनिवर्सिटी ने काफ़ी अचीवमेंट्स की हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अब आप बताएं कि इस वक्त हमारी यूनिवर्सिटी बाकी यूनिवर्सिटियों के मुकाबले में जो हमारी हम असर यूनिवर्सिटी हैं उसमें हमारी स्टूडेंट्स की जो तादाद है वो ज़्यादा है और हमारे जो डिपार्टमेंट्स हैं और उसमें ऑफ़र होने वाले प्रोग्राम्स हैं उनकी तादाद भी काफ़ी बेहतर है। इस वक्त तकरीबन यूनिवर्सिटी में कम व बेश 7,000 स्टूडेंट्स ज़ेर तालीम हैं। सही। और जब ये यूनिवर्सिटी का कैंपस शुरू हुआ था उस वक्त इसमें 6 प्रोग्राम शुरू हुए थे। सही। आज 10 साल के अंदर आप कह सकते हैं कि इसमें इस वक्त तकरीबन 30 डिपार्टमेंट्स हैं और इस 30 डिपार्टमेंट्स के अंदर हम 90 प्रोग्राम्स ऑफ़र कर रहे हैं, BS लेवल से शुरू होकर MPhil PhD तक के। कुछ डिप्लोमा प्रोग्राम्स हम ऑफ़र करते हैं और 4 फैकल्टीज़ हैं यूनिवर्सिटी के अंदर जिसके अंदर 30 डिपार्टमेंट्स एकोमोडेट होते हैं। और तकरीबन जो एक जनरल यूनिवर्सिटी के अंदर बड़े बड़े शोबाजात हैं तकरीबन सारे के सारे इसमें अवेलेबल हैं। जैसे मैंने शुरू में आपसे ये शेयर किया कि कुछ चीज़ों में हम यूनिक हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मेडिकल लैब टेक्नोलॉजीज़, ये एक पर्टिकुलरली कोविड के हवाले से और ये पेंडेमिक्स के हवाले से अब इसकी काफ़ी मार्केट भी बहुत ज़्यादा है, इंटरनेशनल लेवल भी काफ़ी। तो हमारी यूनिवर्सिटी वाहिद यूनिवर्सिटी है जो BS से लेकर PhD तक प्रोग्राम ऑफर कर रही है। पूरे मुल्क के लेवल पे पब्लिक सेक्टर्स में तो वाहिद ही है, पर्टिकुलरली सूबा में हमारे खैबर पख्तूनख्वा में ये एलोन ऐसी यूनिवर्सिटी है जो PhD तक मेडिकल लैब टेक्नोलॉजीज़ के प्रोग्राम ऑफर करती है। इसी तरह स्पोर्ट्स साइंसेज हैं तो उसमें भी हम एलोन PhD तक प्रोग्राम ऑफर कर रहे हैं। इसी तरह पब्लिक हेल्थ हमारा बहुत अच्छा प्रोग्राम है, उसमें भी हम नई यूनिवर्सिटी के अंदर ये हमें एक एजाज़ हासिल है कि हम उसमें PhD तक के प्रोग्राम प्रोवाइड कर रहे हैं स्टूडेंट्स को। तो हमारा जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, डेटा साइंसेस, जो मतलब है कंप्यूटर साइंसेस के हवाले से जो हमारी फैकल्टी है वो काफ़ी स्ट्रांग है अल्हम्दुलिल्लाह। उसमें एक हमारी यूनिकनेस ये भी कह सकते हैं कि हमारी नई यूनिवर्सिटियों में, बल्कि ओवरऑल आप ये भी कह सकते हैं कि ये एक बहुत बड़ा एजाज़ है हमें कि आम तौर पर पाकिस्तान में PhD होल्डर्स जो फैकल्टी है वो मैक्सिमम 35-40% तक होती है। हमारी यूनिवर्सिटी ऑफ हरीपुर में 70% टीचिंग फैकल्टी PhD होल्डर्स हैं। और इसके अलावा दूसरी ये है कि अभी आपको मालूम ही होगा कि गवर्नमेंट जो है वो उनका ट्रेंड ये है, वो उस तरफ जा रहे हैं कि हम TTS की तरफ जाएं, टेन्योर ट्रैक सिस्टम के ऊपर हायरिंग करें अपने सीनियर प्रोफेसर्स की। तो हमारी यूनिवर्सिटी इस लिहाज से भी काफ़ी बेहतर है कि पर्टिकुलरली गुज़श्ता 3 सालों के अंदर हमने मैक्सिमम हायरिंग TTS बेसिस पे की है, जो कि गवर्नमेंट की प्रायोरिटीज़ में शामिल है। बजट के लिहाज से भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे फाइनेंशियल पोजीशन स्टेबल है अल्हम्दुलिल्लाह, और मज़ीद कोशिश कर रहे हैं। पिछले वाइस चांसलर साहिबान ने भी इसमें काफ़ी अच्छा रोल प्ले किया। ये जो आपको बिल्डिंग नज़र आ रही हैं, जब हम शुरू हुए थे तो ये यूनिवर्सिटी एक फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का एक फैक्ट्री थी जो अबंडेंट बंद पड़ी हुई थी। तो डॉक्टर एहसान अली साहब वो वाइस चांसलर थे हज़ारा यूनिवर्सिटी के, तो उनकी कोशिशों से ये जो बंद पड़ा हुआ एक कारखाना था वो हज़ारा यूनिवर्सिटी को कैंपस के तौर पे दे दिया गया। तो ये बंद कारखाना था, उसको आपको पता है किस क्या हालत थी टेंट्स के अंदर, और हमने वो तकरीबन आधे गिरे हुए कमरों के अंदर इस यूनिवर्सिटी का सफ़र शुरू किया। तो आज तकरीबन 10-12 साल के अंदर आप देख रहे हैं कि यूनिवर्सिटी की जो सिचुएशन है, जो पोजीशन है, जो नए ब्लॉक्स फिर डॉक्टर नासिर अली ख़ान साहब के दौर में बने, उन्होंने काफ़ी इस हवाले से काम किया। और फिर अब डॉक्टर अनवर हसन गिलानी साहब जो अभी कुछ अर्सा पहले यहाँ से फारिग होकर गए हैं, उनके दौर में जो नई आपको बिल्डिंग नज़र आ रही हैं उनके दौर में शुरू हुई। तो अल्हम्दुलिल्लाह लोकल कम्युनिटी का भी बड़ा इसमें शेयर है,
اور ہمارے وائس چانسلر صاحبان جتنے گزرے ان کا بھی, اور ٹیچنگ کمیونٹی کا, اور جتنے بھی ہمارا اسٹاف ہے, سب نے اس میں اپنا رول پلے کیا ہے. اور انشاءاللہ ہمارا بھی موجودہ نئے وائس چانسلر انہوں نے 2 دن پہلے ہی چارج لیا ہے, پروفیسر ڈاکٹر شفیق الرحمان صاحب. تو وہ ایک کافی سینئر منجے ہوئے پروفیسر ہیں, 2 دفعہ وائس چانسلر, وہ کوہاٹ یونیورسٹی میں بھی کام کیا ہے, ڈین رہے ہیں 12 سال, انٹرنیشنل ایکسپوجر بھی ان کا ہے. تو ابھی ان کا انشاءاللہ ویژن یہی ہے کہ ہم انشاءاللہ تعالیٰ اگلے 10 سال کے اندر اس یونیورسٹی کو پاکستان کی ٹاپ یونیورسٹیز میں سے ایک سیٹ بنا کے رہیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. بہت شکریہ ریاض محمد خان صاحب. ناظرین, آپ نے ریاض محمد خان صاحب جو ایڈیشنل رجسٹرار ہیں یونیورسٹی آف ہری پور کے, ان کی گفتگو سنی. ہمارے تعلیمی ادارے ہمارا مان ہیں, اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس ملک کا مستقبل پاکستان کے تعلیمی اداروں کے ساتھ جڑا ہوا ہے. اور یہ بات بھی بڑی اہمیت کی حامل ہے کہ ہماری یونیورسٹیاں پاکستان کے انقلاب کا حرب دستہ ہیں. یہ انقلاب کوئی خونی انقلاب نہیں ہے, یہ انقلاب تعلیمی انقلاب ہے, یہ انقلاب تعمیری انقلاب ہے, جسے کلاس روم ریولیوشن کا نام دیا جاتا ہے. یعنی کلاس روم کے اندر طلبہ کی ذہنیت سازی کر کے, طلبہ کو اپنے بہتر رویوں سے روشناس کروا کے, طلبہ کو مستقبل کی حکمت عملیوں سے آشنا کر کے ہم انہیں اس طریقے سے آراستہ اور پیراستہ کریں کہ وہ ملک کے لیے, قوم کے لیے اور اپنے گھر والوں کے لیے, اپنے خاندان کے لیے ایک نیک نامی کا سبب بن سکیں. وہ اس ملک کی ترقی میں اور اس ملک کو بہتر بنانے میں اور اقوام عالم کی صف میں نمایاں مقام دلانے میں اپنا ایک بھرپور اور شاندار کردار ادا کر سکیں. ہماری دعا ہے کہ پاکستان کی تمام جامعات اسی طریقے سے معاشرے میں اپنا زبردست جو کام ہے وہ کرتی رہیں تاکہ ملک اور ملت کا نام روشن کر سکیں. اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے گا. بہت شکریہ.